शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्टोरी टेलर सुनने वाले सामीन को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि हजरत खालिद बिन वलीद ने किस तरह मदाइन और दोमातुल जंदल को बैक वक्त फतह किया। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। हेरा फतह हो चुका था, लेकिन इसके इर्द गिर्द 4 मजबूत और मशहूर किले थे जिन्हें फतह किए बगैर हेरा पर कब्जा कोई मायने नहीं रखता था। यूं तो इन चारों किलों के मुहाफिज बहादुर और जाबिर जंगजू थे, लेकिन इनमें से कसरे इब्ने बगीला नामी किले का किलेदार अब्दुल मसीह बिन उमरो इन चारों किलों की असल ताकत माना जाता था। इसको इराक का शहजादा भी कहा जाता था। बाकी तीनों किलादार इसके जेरे असर थे। अब्दुल मसीह एक हाजिर दिमाग, हाजिर जवाब, गैर मामूली, दानिशमंद और जुर्रत व हौसला में बेमिसाल शख्स। इस वक्त उसकी उम्र 100 साल की। बुढ़ापे के बायस इसकी कमर झुक चुकी थी, लेकिन इसकी हिम्मत और हौसला बदस्तूर जवां था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किलेदारों को कबूल इस्लाम या जजिया की अदायगी का पैगाम भेजा। जवाब में चारों ने मुतफक्का तौर पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात मानने से इनकार कर दिया और जंग करने का फैसला कर लिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने चारों किलों पर बैक वक्त हमला कर दिया। मुजाहिदीन को चारों जगह से शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा था। फरीकैन के दरमियान मुकाबला सख्त था। खालिद बिन वलीद चारों किलों को एक ही रोज में फतह करने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन किलों की बुलंद फसीलों से मुजाहिदीन पर तीरों और मंजीकों के जरिए मट्टी और पत्थर के गोले की बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ मुजाहिदीन के बुलंदी की तरफ चलाए जाने वाले तीर इस तरफ कारगर नहीं हो रहे थे। इस सूरत हाल से दुश्मन के हौसले बुलंद थे। इधर ये हालात खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा से पोशीदा ना थे। उन्होंने बगौर सूरत हाल का जायजा लिया। फिर उन्होंने अपने लश्कर से माहिर और ताकतवर तीरंदाजों को अलग कर लिया। फिर उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए मुमकिना हद तक फसील के करीब हो जाएं, और फिर अचानक ताक ताक कर फसील पर मुतय्यन दुश्मन को निशाना बनाएं। खालिद बिन वलीद की माहिराना जंगी हिकमत अमली के नतीजे में देखते ही देखते फसील पर पहरा देते दर्जनों सिपाही मौत के घाट उतर गए। तीरंदाज मुजाहिदीन का यह हमला इस कदर अचानक, शदीद और मौसर था कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आखिर चारों किलों के दरवाजे खुल गए और मई 633 ईस्वी की एक सुबह खालिद बिन वलीद और हेरा के सरदारों और इन किलादारों के दरमियान एक मुआहिदा पर दस्तखत हुए। मुआहिदे के तहत हेरा ने सालाना 1,90,000 दिरहम अदा करने थे, जबकि बदले में इस्लामी फौज ने हेरा के तहफ्फुज की जिम्मेदारी कबूल की। हेरा और इन चारों किलों पर फतह पाने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अरब से बाहर हेरा को पहले इस्लामी दारुल हुकूमत का दर्जा दे दिया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यहाँ का नज़्मो नस्क मकामी सरदारों के ही हाथ रहने दिया और अपनी सारी तवानाइयाँ इर्द गिर्द के इलाका को फतह करने में सर्फ कर दी। उन्होंने इस्लामी लश्कर को कई हिस्सों में बांट कर आस पास के सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। इस तरह जून 633 ईस्वी के आखिर तक दजला और फरात का तमाम दरमियानी इलाका हेरा की इस इस्लामी रियासत के सरनगी आ चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें पैगाम भेजा था कि जब तक अयाज बिन गनम का लश्कर दोमातुल जंदल की मुहिम सर करके तुमसे नहीं आ मिलता, मदाइन की तरफ पेश कदमी ना करना। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ये पैगाम पढ़कर बेहद परेशान। आप इलाके की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए थे। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि अगर मदाइन को इस वक्त यूं ही छोड़ दिया गया तो सदियों की शहनशाहत के जेरे असर रहने वाली वसी इलाके पर फैली इन आबादियों में बगावत टूट पड़ेगी और इतने बड़े रकबा पर फैलने वाली बगावत से निपटना मुहाल होगा। ये हालात न सिर्फ खुद खालिद बिन वलीद और इसकी फौज के लिए इंतहाई खतरनाक होंगे, बल्कि अयाज बिन गनम का लश्कर भी संगीन खतरात में आ जाएगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा की परेशानी की वजह ये थी कि एक तरफ तो खलीफातुर रसूल का हुक्म था जिसे वो नजरअंदाज नहीं करना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ हालात मदाइन के खिलाफ फौरी कार्रवाई के हक में थे। तीसरी तरफ इस बात का जरा भी इम्कान नजर नहीं आ रहा था कि अयाज बिन गनम जल्दी ही दोमातुल जंदल के खिलाफ कामयाबी हासिल कर लेंगे। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ देर गहरे गौर फिक्र में डूबे रहे। फिर एक फैसला
فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایسے حالات ہیں کہ ہم ایاز کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم، کسرا کی فوج ہم سے خائف ہے۔ دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اس وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور الانبار میں تھی۔ عین التمر ہرا کے قریب واقع تھا، جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے دگنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع یہ شہر اہم تجارتی شہر تھا۔ اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جون 633 عیسوی کے آخر میں 9000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت آپ خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا، جس تک پہنچنے کے لیے شیرزاد سے نپٹنا ضروری تھا۔ آپ کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے۔ آپ نے یہاں پہنچ کر حسب روایت کسرا اور مدائن کے حکام کو پیغامات بھجوائے، جن میں کہا گیا تھا نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر آپ نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے، اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائے۔ پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، اور بیشتر اس کے کہ دشمن ان کی منشا سمجھ پاتا۔ 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر مامور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخو پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شیرزاد اس قدر خوفزدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کی پیشکش کر دی۔ آپ نے جواباً پیغام دیا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے خود خندق کا جائزہ لیا اور اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصہ کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے باہر نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے ہی خالد بن ولید نے قلعہ سے باہر آتے شخص کو آڑے ہاتھوں لیا۔ خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تہ تیگ کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئی، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعہ کا کھلا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات ہے، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر تھی تو بس جان بچانے کی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہو بکا، اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آخر شیرزاد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان کی درخواست۔ آپ نے کہا، میں شیرزاد کو اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں کہ ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزرے۔ جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شیرزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ اور بچی کچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں کا امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت ایاز بن
بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومت الجندل کی مہم میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے پکارا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا، وہ مدائن پر حملے کا سوچ رہے تھے، لیکن اب ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنا ناگزیر تھا۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری طرف مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادین کو عین التمر کا امیر بنایا اور خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر سا لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں عقیدر بن مالک کے سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی عقیدر بن مالک تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اس وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ دومت الجندل میں اس وقت عقیدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بھاری تعداد میں موجود تھے۔ عقیدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگی مہارت میں جواب نہیں اور فتح ہمیشہ اس کے قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ کبھی حضرت خالد بن ولید سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کے لیے اڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد کا مختصر لشکر طویل سفر کر کے یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں دومت الجندل کے باہر میدان جنگ سج گیا۔ جودی اور ودیعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضر جان اور ابن الیہم ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان میں اترے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندل کا قصہ نپٹانا چاہتے تھے۔ آپ نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے ساتھ دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ آپ اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا۔ دشمن جو حضرت خالد بن ولید کے لشکر کو تعداد میں کم، تھکا ہارا اور آسان ہدف جان کر اپنی فتح کو یقینی سمجھے بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے حکم کی تعمیل میں جودی اور ودیعہ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ جب عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لیں۔ دوسری طرف ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن سے برسرے پیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ عقیدر نے ابن حضر جان اور ابن الیہم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کو آتے، لیکن وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے پر حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اور دشمن حیران تھے۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا اور اس محاذ پر اسے اپنی فتح بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ ہو گیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سمجھ آ چکی تھی، لیکن اس وقت تک دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ آپ اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے اور عقب اور بازوؤں سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ جب حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سپاہیوں کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال سمجھ میں آئی تو وہ اش اش کر اٹھے، ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے اور انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا
کہ دشمن گھبرا کر پیچھے کو بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا۔ عقب میں تو حضرت خالد بن ولید اور ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن الحضرجان ابن الیہم کو بچاؤ کی اور صورت شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گھر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضرجان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھا۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جنگی چال چلی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کے بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کے دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پسپا ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ عقیدر جو قلعے کے ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضرجان اور ابن الیہم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعہ کا رخ کیا۔ اب حضرت خالد بن ولید مجاہدین کے ساتھ دشمن پر پلٹ پڑے۔ دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور آپ اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی، آپ اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو بھی یہ پتا نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ جب عقیدر اور اہل قلعہ کے ہوش ٹھکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب عقیدر کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرم ہے۔ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب دومات الجندل پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دومات الجندل کا قصہ نپٹانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے ہرہ واپس آئے۔ ملک شام، جو کہ اس دور میں روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کا ایک علاقہ تھا، وہاں یرموک کے مقام پر ایک طرف محض 36,000 سرفروشوں پر مشتمل اسلامی لشکر تھا، جبکہ دوسری طرف ہر قسم کے سامان حرب و ضرب اور کیل کانٹے سے لیس 2,40,000 رومی جنگجو ہمہ وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال یقیناً بہت زیادہ نازک تھی۔ 8 ہجری میں پیش آنے والے یادگار غزوہ موتا کے بعد اب 13 ہجری میں قسمت نے حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ انہی رومیوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ تب انہوں نے قیادت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالتے ہی صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لشکر میں مناسب تبدیلیاں کی اور مختلف حیادات جاری کی، اور پھر میدان جنگ گرم ہو گیا۔ دونوں طرف سے بڑی زوردار یلغار ہوئی، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ آخر اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو شاندار اور غیر معمولی فتح و نصرت سے نوازا، اور یہی وہ فتح تھی کہ جب روئے زمین کی عظیم ترین قوت یعنی سلطنت روم کی شکست و رخت اس کے زوال کا سبب بن گئی۔ یوں حضرت خالد بن ولید کی زیر قیادت لڑی جانے والی اس جنگ یرموک کے نتیجے میں روئے زمین کا جغرافیہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا، دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی تھی۔ عین انہی دنوں مدینہ میں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے، اور ان کی جگہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم کی حیثیت سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمام خلافت سنبھالی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت روم کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں ملک شام میں ہی مقیم تھے کہ انہی دنوں بیمار پڑ گئے۔ رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کر گیا۔ آخر 21 ہجری میں بتاریخ 18 رمضان المبارک ملک شام کے شہر حمص میں 51 سال کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے اللہ سے جا ملے۔ انتقال سے محض چند روز قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے خلیفہ وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ زبانی وصیت بھجوائی کہ اے امیر المومنین، میری وفات کے بعد میرا گھوڑا اور میری تلوار یہ دونوں چیزیں آپ کی نگرانی میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر وقف رہیں گی، جبکہ مدینہ میں میرا جو گھر ہے آپ کی نگرانی
قربانی میں وہ بطور صدقہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشات پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی، جو شہادت کی موت کی خواہش۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا، مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہو، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات جنت الفردوس میں بلند فرمائے، نیز ہمیں وہاں جنت الفردوس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحبت و معیت کے شرف سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔